अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का हमारे इस्लामी दर्स चैनल के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ प्रोग्राम शरई मसाइल में इस्तकबाल है और खैर मकदम है। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल जनाब समरुद्दीन शेख जी साहिब बम्बई से एक सवाल कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्पी के साथ आप हमारे ये प्रोग्राम देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में दराजियाँ अता फरमाए और बहुत अच्छा लगता है आप जब सवाल करते हो, करते रहा कीजिए ताकि आपके ज़रिए और बहुत सारे लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हो और परवरदिगार आलम हमें और आपको दोनों लोगों को सवाब अता फरमाए। बिल्कुल। सवाल पूछ रहे हैं कि ये चीज़ें किताबों में पढ़ी जाती हैं, मुक़र्रिन हज़रात से भी सुनी जाती हैं। तसव्वुफ़, कश्फ और इल्हाम, ये क्या चीज़ें हैं? इनकी तारीफ़ मुख्तसर अल्फाज में मुफ्ती साहिब इनायत फरमाएं ताकि समझ में आ सके कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या और इनकी क्या अहमियत है। अब ये तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत तफसील चाहती हैं जी समरुद्दीन साहिब। इनका इस वजाहत से जवाब कि आप मुतमईन हो जाएं शायद यहाँ नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं इख्तिसार के साथ। तसव्वुफ़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि तसव्वुफ़ का लुगत के एतबार से तो माना ये है ऊन के कपड़े पहनना, ऊन का इस्तेमाल करना। लेकिन शरीयत मुतहरा में या जो सूफिया की इस्तिलाह में ये एक फ़न है, उसकी तारीफ़ आप इस तरह समझ सकते हैं कि तसव्वुफ़ एक फ़न का नाम है, एक इल्म का नाम है जिसके ज़रिए से हम ये जानते हैं कि अपने अंदर की तबीयत को, अपने नफ्स को कैसे पाकीज़ा कर सकते हैं। जी। अपनी तबीयत में जो छुपी हुई गंदगियां हैं, जो हमारी आदतों, अतवार, अखलाक, अफकार, सोच में ज़ाहिर होती हैं, उनको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि सारा दारोमदार दिल की सफाई पर है। जब तक वो साफ़ नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें तो हम एक अच्छे मोमिन नहीं बन सकते। बस तसव्वुफ़ उसी फ़न का नाम है जिसमें ये सिखाया जाता है कि हम अपने दिल को कैसे साफ़ करें और हमारा दिल कितना साफ़ हुआ, उसी का नाम तसव्वुफ़ है। और ये वो फ़न है या ये वो रास्ता है जिस पर सूफियाए किराम चला करते हैं, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अज़ीम सहाबा ने चल कर बताया कि हम अपने दिल को अगर साफ़ कर लें तो यकीनन हम अच्छे मोमिन बन जाएंगे। उसी फ़न को हम तसव्वुफ़ कहते हैं और जो उस फ़न को पढ़े, उस फ़न से दिलचस्पी रखे, उस फ़न के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे तो फिर हम उसको सूफ़ी कहने लगते हैं और जब वो कई हों तो फिर हम सूफिया कहने लगते हैं। जी। इसी तरह आपने पूछा है कश्फ के ताल्लुक़ से। कश्फ भी तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह है। कश्फ का असल माना तो खोलने का आता है, लेकिन इस्तिलाह में आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे हमारा दिल साफ़ होता है, जैसे जैसे हमारी नफसानियत कम होती जाती है और हमारे अंदर नफसानियत और हैवानियत ख़त्म होकर, कसाफत ख़त्म होकर जब नूरानियत जन्म लेने लगती है और नूरानियत आने लगती है, दिल साफ़ होने लगता है, तो हमें बहुत सी वो चीज़ें जो नहीं दिखती हैं वो हमारे जिस्म की वजह से, हमारी कसाफतों की वजह से, यानी उसके दरमियान और हमारे दरमियान जो हिजाब है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो कोई और चीज़ नहीं है बल्कि ख़ुद हमारी तबीयत है या ख़ुद हमारी जिस्मानियत है। वो पर्दा जब उठ जाए तो फिर हमें वो चीज़ें दिखने लगती हैं, अगरचे दूसरे नज़रों से छुपी हुई होती हैं। हमारा दिल इतना मुनव्वर हो गया, इतना रोशन हो गया कि अब हमारे उस दिल की रोशनी ने वहाँ तक का हमें नज़र आना आसान कर दिया। दूसरों को नज़र नहीं आ रहा है लेकिन हमें नज़र आ गया। जैसे ज़मीन के नीचे मुर्दे पर क्या गुजर रहा है, ज़ाहिर है पर्दा हाइल है, मट्टी हाइल है, हम नहीं समझ सकते कि उसके साथ क्या हालात हैं। लेकिन अगर ये पर्दा हट जाए
اور ہماری نورانیت ایسی غالب ہو جائے کہ یہ پردہ ہمارے لیے پردہ نہ رہے، ہمارے دل کی روشنی اتنی پھیل جائے کہ اس کا پردہ ہونا، اس کا حجاب ہونا، اس کا مانع ہونا ختم ہو جائے اور ہمیں نظر آنے لگے، تو اس کو ہم کشف کہتے ہیں۔ اسی طرح الہام بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھیے کہ کشف ہم پر خود ہو جاتا ہے، ہمارے دل کی نورانیت بڑھتی ہے تو ہم خود حاصل کر لیتے ہیں، لیکن الہام ہمیشہ من جانب اللہ ہوتا ہے، بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تبارک و تعالی جو بات کسی بندہ مومن، بندہ صالح کے دل میں ڈال دیتا ہے، القاء فرما دیتا ہے، اس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کے دلوں میں جو بات بغیر کسی ظاہری سبب کے آ جاتی ہے وہ الہام ہوا کرتی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کشف اور الہام یہ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو دلیل شرعی مان لیں۔ اچھا، جی ہاں، یہ بہت عظیم چیزیں ہیں لیکن ہم ان کو دلیل شرعی نہیں مان سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے کشف کیا ہے یا میرے اوپر الہام آیا ہے کہ میرے بھائی کی جو زمین ہے وہ اصل میں میری تھی، یہ بات ثابت نہیں ہوگی آپ کے کشف یا الہام سے۔ صوفیاء کرام نے صاف لکھا ہے کہ کبھی کبھی شیطانی وسوسے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو الہام سمجھنے لگتا ہے، کشف سمجھنے لگتا ہے۔ تو آپ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے دل کی نورانیت سے۔ جب تک دل منور نہیں ہوگا وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب تک ہمارے اخلاق صالح نہیں ہوں گے، ہم پوری طرح سے شریعت پر کاربند نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہے کوئی بات ہمارے دل میں القاء نہیں کی جا سکتی۔ تو ان دونوں کے لیے تقوی ضروری ہے، اپنے اخلاق، ظاہری اخلاق اور باطنی اخلاق، اپنے ظاہری حالات اور باطنی حالات دونوں کی پاکیزگی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال اور، جناب صدیق خان صاحب رامپور کے آپ رہنے والے ہیں، تاج مارکیٹ سیلم پور اور دہلی میں کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں، وہ بڑی معلومات کا سوال پوچھ رہے ہیں، بڑا باریک سوال ہے اور پوچھتے رہنا چاہیے ایسے سوال۔ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے، آگے بھی اس طرح کے سوال پوچھا کیجیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ داڑھی جو ہماری ہوتی ہے تو ہونٹوں کے نیچے یہاں اس بچی کو چھوڑ کر برابر میں یہ جو دو جگہ ہے، اکثر لوگ اس کو بڑھا لیتے ہیں، یا تو مونڈ لیتے ہیں یا ان بالوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں شریعت میں کیا اس کا حکم ہے، اس کو بالوں کو صاف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے پرسنل جو سوال کیا ہے وہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی امام ایسا کراتا ہے، یعنی اس کو ان دونوں جگہوں کو، سائڈ کی جو دونوں جگہیں ہیں ان کو صاف کرواتا ہے، کٹواتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور جو نمازیں ہم ادا کر چکے ہیں ایسے امام کے پیچھے، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ غالباً وہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں تھوڑی کے اور ہونٹ کے بیچ میں جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نیچے والے ہونٹ اور تھوڑی کے نیچے، ایک تو یہ بیچ میں جو بال ہوتے ہیں جس کو کہیں کہیں داڑھی بچہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بال تو داڑھی ہی کا حکم رکھتے ہیں، یعنی ان کو مونڈنا، ان کو صاف کرنا، ان کو ترشوانا، اس کا وہی حکم ہوگا جو داڑھی کا حکم ہے۔ جو آپ لوگ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں وہی حکم ہوگا۔ آپ اپنے لیے پوچھ رہے ہیں تب بھی، اور امام کے لیے پوچھ رہے ہیں تب بھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز جس کا گناہ ہونا آپ کو بھی معلوم ہو گیا اور جس کا منع اور ناجائز ہونا آپ کو بھی معلوم ہو گیا، تو جتنے گناہگار آپ ہیں اتنا ہی گناہگار امام بھی ہے۔ جو احکام آپ پر نافذ ہوں گے وہی امام پر بھی نافذ ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام قائد ہے تو اسے قائد کی حیثیت سے رہنا چاہیے، اور آپ چونکہ اس کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہ مسئلہ زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ جو داڑھی بچہ کہلاتا ہے، یعنی نیچے والے ہونٹ کے بیچ میں جو بال ہوتے ہیں، یہ داڑھی کا حکم رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ داڑھی کی تعریف کے اعتبار سے داڑھی میں شامل نہیں ہے، لیکن فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس کا حکم داڑھی ہی کا حکم ہے، لہٰذا اس کو مونڈا نہ جائے، اگر مونڈا ہے تو وہی حکم لگے گا۔
اگر سوال اس داڑھی بچے کے تعلق سے ہے تو آپ کا جواب مکمل ہو گیا جی. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس داڑھی بچے کے علاوہ یہ سائیڈ میں جو جگہیں ہوتی ہیں جی. بہت سے لوگوں کے بال نیچے کے اوپر نیچے والے ہونٹ سے بالکل متصل ہو جاتے ہیں اور ہونٹ تک آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں وہ اگر اپنے بال چھوٹے کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. ہاں، ان کو مونڈنا یا ان کو اکھیڑنا، بالکل صاف کرنا، یہ ایک نئی چیز ہے جو نہیں چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو لوگ قابل تقلید سمجھتے ہیں یا جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. ہاں، اگر کوئی امام ایسا کر رہا ہے کہ اس کے نیچے والے ہونٹ میں دونوں طرف یعنی داڑھی بچے کو چھوڑ کر یہاں دونوں سائیڈوں میں بال بہت اوپر تک آ گئے ہیں تو وہ اپنے ہونٹ کے نیچے کچھ صفائی کر سکتا ہے، اپنے بال چھوٹے کر سکتا ہے. اس کو اکھیڑے گا یا اس کو مونڈے گا تو یہ پھر ایک ایسی بدعت ہوگی جس کا کوئی ثبوت اسلاف میں نہیں ملتا، لہٰذا اسے چاہیے کہ ایسے کام نہ کرے، نماز ہو جائے گی. یعنی ان امام کے پیچھے نماز ہو جائے اور جو نمازیں آپ پڑھ چکے ہیں وہ نمازیں آپ کی ہو گئی ہیں. ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے، داڑھی بچے کا حکم الگ ہے اور داڑھی کے آس پاس کے جو بال ہیں ان کی حیثیت الگ ہے. پھر اس میں بھی ایک تو یہ ہے کہ داڑھی کے آس پاس کے جو نیچے والے ہونٹ سے بالکل متصل ہو گئے ہیں اور ہونٹ تک آ گئے ہیں، وہاں آپ بال چھوٹے کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو کھانے پینے میں کوئی چیز دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. اور ان بالوں کو بہت نیچے تک صاف کر لینا، یعنی آپ داڑھی کی حدود میں داخل ہو گئے اور آپ نے وہاں بال صاف کر لیے تو وہ پھر داڑھی صاف کرنے اور داڑھی منڈوانے کے حکم میں آ جائے گا. داڑھی کا اگر ایک بال بھی آپ نے منڈوایا تو ظاہر ہے کہ داڑھی منڈوانے ہی کا حکم لگے گا. اس لیے اگر یہ دونوں سائڈ کے بال زیادہ بھی بڑھے ہوئے ہیں آپ کے تو ان بالوں کو صرف چھوٹا کر سکتے ہیں تاکہ کھانے پینے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. وہ بھی زیادہ نیچے تک صرف ہونٹوں کے پاس جو ہونٹوں سے متصل ہے. جی بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب نے ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک سوال اور جناب محمد ظفر قریشی صاحب، یہ بھی تاج مارکیٹ دہلی سے ہی معلوم کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے موبائل کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اسے دیکھ کر نماز ادا کر رہا ہے، تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اب ان کے لفظوں سے یہ مجھے اندازہ نہیں لگ پا رہا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. وہ شخص جو نماز ادا کر رہا ہے کیا اس کو قرآن شریف کی آیات یاد نہیں ہیں، الحمد وغیرہ، ان آیات کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے؟ یا دوسرا سوال یہ بھی بنتا ہے آپ کے سوال میں، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھنا جانتا نہ ہو تو موبائل میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یعنی سجدہ اور رکوع وغیرہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تب اس کو دیکھ کر وہ نماز ادا کر رہا ہے. یہ دونوں طرح کے سوال اندازہ لگتا ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کیا حکم ہے شریعت کا اس کے تعلق سے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کے دوران اپنے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے جی، اور وہ موبائل دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے. اس سوال کا کیا مطلب ہے وہ طے نہیں کیا جا سکتا. اس کے کئی احتمال ہو سکتے ہیں جی، اور کئی احتمال اس کے ایسے بھی ہیں جو غلط ہیں. ظاہر ہے کہ موبائل دیکھ کر ایک شخص موبائل سامنے رکھ کر موبائل دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھ رہا ہے. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب وہ نماز میں ہے اور سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، تو اب اس کی نماز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نماز تو ہوگی نہیں. یا اگر یہ مطلب مراد لیا ہے کہ موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی آیت وغیرہ دیکھ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا سورہ فاتحہ یا الحمد شریف اسے یاد نہیں ہے، اس کو یاد ہے، تو ظاہر ہے اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تلقن من الخارج کے قبیل سے ہوگا. تلقن من الخارج کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسے شخص سے کوئی چیز حاصل کرنا جو نماز سے الگ ہے، اس سے آپ نے کچھ جانکاری حاصل کی، کوئی لقمہ لیا، تو یہ فقہا نے صراحت کی ہے کہ یہ مفسدات صلاۃ میں سے ہے. موبائل اگرچہ ایک ایسا شخص نہیں ہے
کہ نماز سے الگ ہے، اس لیے کہ وہ شخصی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، ایک مشینری ہے. لیکن بہرحال یہ تلقن من الخارج کے قبیل سے ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے فقہا نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی نے قرآن پاک دیکھ کے پڑھا نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تو یہ تلقن من الخارج کے قبیل سے ہوگا اور مفسدات صلاۃ سے ہوگا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر یہ مطلب مراد لیا ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی اور مفسدات صلاۃ سے ہوگی. یہ بات یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں نماز واجب ہونے سے پہلے نماز فرض ہونے سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ ہم نماز یاد کر لیں، اپنی نماز درست کر لیں، تاکہ جب نماز ہم پر فرض ہو تو ہم نماز پڑھ سکیں. اس وقت ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک سامنے رکھ کر یا محراب میں امام صاحب کھڑے ہو کے قرآن پاک سامنے رکھ لیں اور پھر قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے رہیں. یہ بات امام صاحب کے لیے بھی جائز نہیں ہوگی، بلکہ انہیں اپنی یادداشت سے پڑھنا ہے. اور ایک تیسرا مطلب جو آپ نے بتایا کہ اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے اور وہ اس طریقے کو فالو کرتا جا رہا ہے جو موبائل میں دکھ رہا ہے، موبائل میں نماز نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے بھی نماز نہیں ہوگی. یا پھر آپ کیا مراد لے رہے ہیں اپنے اس جملے سے کہ ایک شخص نے موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ وضاحت کے ساتھ لکھیں، اس لیے کہ اس میں کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ یہ رخصت دے دی جائے یا یہ کہا جائے کہ اس کی نماز ہو جائے گی. ہر کلمہ گو پر، ہر مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اپنا قرآن پاک درست کر لے تاکہ نماز پڑھ سکے. نماز جب اس پر فرض ہو تو اس کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کر سکے. یعنی ظفر صاحب آپ کے سوال کو موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر وہ موبائل میں دیکھ کر یعنی رکوع اور سجود دیکھ رہا ہے کہ کس طرح وہ ویڈیو میں نماز پڑھ رہا ہے، میں اسی طرح پڑھوں تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر وہ قرآن شریف کی آیات دیکھ کر اس میں پڑھ رہا ہے موبائل میں تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ کہیں اور دیکھ رہا ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تلقن من الخارج بھی ہے، اور پھر اگر اسے رکوع و سجود ہی دیکھنا ہے تو پھر موبائل ہی میں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کے ساتھ جو مصلی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی وہ بھی کریں. جی یا پھر وہ نماز بہت آسان ہے، وہ نماز کو سیکھ لے. آیات بھی یاد نہیں ہے تو وہ ان کو آیات یاد کرے، نماز کا طریقہ سیکھے. کیا مقصد ہے اس کا یہ کرنے میں کہ وہ موبائل سامنے رکھے ہوئے ہے اور پھر اس کو دیکھ کر یعنی سجدگاہ سے نظر ہٹا کر موبائل پر نظر جمائے ہوئے ہے اور موبائل دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے. جی یہ سمجھ میں نہیں آتا اور اس طرح سے اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، نماز کے تعلق کو چھوڑ کر کچھ اور دیکھ رہا ہے، تب تو میرے خیال سے تب تو بدرجہ اولا نہیں ہوگی. بدرجہ اولا نہیں. نماز کی حالت میں سجدہ گاہ پر نظر جمانا اس کے لیے ضروری ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے کوئی بھی صورت ہو. جی کوئی بھی صورت تو نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے سوالوں سے مطمئن ہو گئے ہوں گے اور آگے بھی ہمیں اپنے اس طرح کے سوالات بھیجتے رہیں گے. اب اپنے میزبان سید عاطف علی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.